अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा चौथा टॉपिक है ये इस्लामियत के पहले सब्जेक्ट का। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं वही अबलाग के तरीके, अशकाल, अलूहियत व बालादस्ती। ये CCE गिलगित बल्तिस्तान में 2017 में ये सवाल आया था और PMS खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में ये सवाल आया था। तो इसकी आउटलाइन देख लें। पहले तो इसका तारुफ होगा, इसमें से आप इसके लग़वी मायने लिख लें या रस्मी मायने लिख लें, इन दोनों में से कोई एक लिख लें, ठीक है। या लग़वी मायने लिख लें या रस्मी मायने लिख लें। फिर उसके बाद अबलाग वही के तरीके, अगर वही के बारे में सवाल आ जाएगा, वही के क्या तरीके थे, वही का क्या मकसद था, वही की अक़साम, वही की अशकाल, वही की कौन कौन सी शक्लों में होती थी, वही का मकसद, वही को भेजने का क्या मकसद, वही की अलूलियत और बालादस्ती क्या थी, वही बतौर ज़रिया इल्म और इंसानी मसाइल का हल, ये भी वही का था। तो पहले टॉपिक पे, पहले पॉइंट पे चलते हैं। इसके 9 पॉइंट हैं वही के। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? इसका पहला पॉइंट है तारुफ, इंट्रोडक्शन। अरबी ज़बान का लफ्ज़ वही से माखूज़ है जो पैगाम इलाही के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जो वही है वो पैगाम इलाही है, ये अल्लाह का पैगाम है। अरबी ज़बान में इस लफ्ज़ के कई माने हैं, जैसे कि जल्दी में अरसाल किया हुआ पैगाम। जल्दी में इसके ये भी माने हैं कि जल्दी में कोई अरसाल किया हुआ पैगाम इलाही। कोई पैगाम पहुँचाना, कोई पैगाम देना या पहुँचाना, सही है, एक ये माने हैं। या खफीफ गुफ्तगू मतलब जो सीक्रेट होता है वो बात। इस्तिलाही तौर पर अंबिया के ज़रिए अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा होता है पैगाम लोगों तक पहुँचाना, वही कहलाता है। इस्तिलाही तौर पर ये इसके माने के तौर पे अंबिया के ज़रिए अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा पैगाम लोगों तक पहुँचाना, वही कहलाता है, ठीक है। ये पैगाम इल्म व दानिश की शक्ल में वाज़े तौर पर या राजदारी के साथ पहुँचा दिया जाता है। ये पैगाम इल्म व दानिश की शक्ल में वाज़े तौर पर या राजदारी के साथ पहुँचा दिया जाता है, इल्म और दानिश की शक्ल में, क्योंकि इल्म के बग़ैर तो वो बात एक्सेप्ट ही नहीं की जाएगी ना। इल्म होगा इस बात में, या कोई ख़ास बात अल्लाह की तरफ से होगी, या इसको राजदारी के साथ या सबके सामने पहुंचा दिया जाता है, जो मादी और तबई हकीकतों से मावर होता है, मावर है, सही है। मावरा होता है, ठीक है। मादी मतलब कि हमारी जो ज़िंदगी और तबई हकीकतें जो दिख रहा है उससे मावरा होता है, उससे हटकर होता है। वही और इससे माखूज़ अल्फाज कुरान मजीद में 78 मरतबा दोहराए गए हैं। वही और वही उससे माखूज़, वही से निकाले हुए अल्फाज कुरान मजीद में 78 मरतबा दोहराए गए हैं। कितने मरतबा? 78 मरतबा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो खुदाई अहकामात के लिए इस्तेमाल होते हैं। यह आपका MCQs में भी पूछा जा सकता है। वही पर ईमान रखना हर मुसलमान मर्द औरत पर लाजिम है, लिहाजा अल्लाह की इल्हामी किताबों पर यकीन रखना ईमान का एक लाजमी जुज़ है, ठीक है। अब इसके लग़वी मायने पढ़ लेते हैं। पॉइंट 2, इसमें पॉइंट 9 पॉइंट थे ना, तो इसकी लग़वी मायने पढ़ लेते हैं। अरबी लफ्ज़ वही लग़वी तौर पर इस अमर को ज़ाहिर करता है जो राजदारी के साथ फ़ौरन अंजाम दिया जाता है या जिसके ज़रिए किसी शख्स को एक चीज़ के बारे में तेज़ी और ख़ामोशी से मतला कर दिया जाए। अरबी लफ्ज़ वही लग़वी तौर पर इस अमर को ज़ाहिर करता है, मतलब इस काम को ज़ाहिर करता है जो राजदारी के साथ फ़ौरन अंजाम दिया जाए, अरबी में ये मतलब है, ठीक है। या जिसके ज़रिए किसी शख्स को एक चीज़ के बारे में तेज़ी और ख़ामोशी के साथ मुतला किया जाए, सही है। इसके ये माने अरबी में। बी में पॉइंट क्या है? वही दीगर लग़वी मानी में तेज़ी और ख़ामोशी के साथ कुछ बोलना। दीगर लग़वी मायने क्या है?
تیزی اور خاموشی کے ساتھ کچھ بولنا، حکم دینا، متاثر کرنا، اطلاق کرنا، حوالہ دینا یا کوئی پیغمبر بھیجنا بھی شامل ہے. مطلب پیغمبر بھیجنا بھی وہی کی لفظ میں آتا ہے دیگر لغوی معنی میں. اب لغوی معنی تو ہمارے ہوگا لٹرل میننگ. ٹھیک ہے، ہمارے ہوگا یہ لغوی معنی. اب ہم چلتے ہیں رسمی معنی کی طرف. وہی ایک معفوق الفطرت اور عرفانی مظہر ہے. معکوف الفطرت کے جو میننگ ہے نا وہ آپ کو بتاتی ہوں. معفوق الفطرت کسی واقعے یا وقت کے بعد کے فاصلے کو کہتے ہیں معفوق الفطرت. ٹھیک ہے، فاصلہ جو ہوتا ہے بہت دور کا. اور عرفانی مظہر کا مطلب ہے کسی معنوں یا حقائق کو متوجہ کرنے کا طریقہ. کسی حقائق کو متوجہ کرنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی ایک معفوق الفطرت اور عرفانی مظہر ہے، یعنی کہ یہ فاصلہ اور کسی چیز کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، عرفانی حقائق کو متوجہ کرنے کا مظہر ہے. قرآن تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ اللہ ایسے طریقوں سے اپنا پیغام رسولوں تک پہنچاتا ہے جس کا معلوم کرنا محال ہے. رسمی معنی یہ ہیں. ٹھیک ہے، قرآنی تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ اللہ ایسے طریقوں سے اپنا پیغام رسولوں تک پہنچاتا ہے جس کا معلوم کرنا محال ہے. عام طور پہ جبرائیل علیہ السلام انبیاء کی طرف وحی لے کر آتے تھے. کون لے کر آتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام. یہ پیغمبر ہیں جو کہ وحی پیغامات، اللہ کے جو پیغامات ہیں نا. دوسرے الفاظ میں وحی پیغام الہی ہوتا ہے جو لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کسی پیغمبر تک بلا واسطہ طور پر یا فرشتے کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے. بی پوائنٹ میں کیا کہ دوسرے الفاظ میں وحی پیغام الہی ہوتا ہے جو لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کسی پیغمبر تک بلا واسطہ طور پر یا فرشتے کے ذریعے، بلا واسطہ طور پہ مطلب پیغمبر کو بلا واسطہ طور پہ بھی پہنچا دیا جاتا ہے اور فرشتے کے ذریعے بھی پیغام پہنچا دیا جاتا ہے. اور دوسرا پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ یہ وہی پیغام الہی ہوتا ہے. یہ قابل ذکر ہے اللہ کا علم، یہ قابل ذکر ہے کہ اللہ کا علم لوح محفوظ میں موجود ہے جو کہ بتدریج صرف وحی کی شکل میں نازل ہوا. جو لوح محفوظ میں اللہ کا علم محفوظ ہے نا وہ وحی کے ذریعے ہی پیغمبروں پر نازل ہوا. ٹھیک ہے. مشہور فقہ ابن حجر عسقلانی 1372 پیدائش اور 1449 ان کی وفات. وحی کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ وحی وہ علم ہے جو اللہ اپنے رسل و انبیاء کو ودیت کرتا ہے. ودیت مطلب سونپنا، کسی چیز کو سونپتا ہے. ٹھیک ہے. امام قسطلانی 1447 1517 ان کی تاریخ ہے، پیدائش ہے اور ان کی یہ ڈیٹ ہے کے مطابق وہی ان معلومات کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ بشکل کتاب یا بصورت خواب یا بوسیلہ ملائکہ انبیاء تک پہنچاتا ہے. امام قسطلانی کے مطابق کیا ہے؟ وہی ان معلومات کا علم ہے جو اللہ بشکل کتاب کی شکل میں، بصورت خواب کی شکل میں یا بوسیلہ ملائکہ انبیاء تک پہنچاتا ہے. ان سب کی تعریف جو بھی لکھ لیں، آپ کو جو بھی اس میں سے سمجھ میں آ رہا ہے نا اس میں سے ضروری نہیں کہ ساری لکھیں. آپ کو بس میں بتا رہی ہوں، آپ اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ لکھ سکتے ہیں، یا امام قسطلانی کا لکھ لیں یا مشہور فقہ ابن الحجر عسقلانی کا لکھ لیں، کسی کا بھی لکھ لیں. ٹھیک ہے، آپ اس میں سے کوئی سا بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے. ابلاغ وحی کے مختلف طریقے. اب یہ طریقے آ گئے. اس زمن میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری 1946 میں پیدا ہوئے تھے اور 2006 میں ان کا انتقال ہوا تھا. اپنی سیرت پر لکھی ہوئی مشہور کتاب الرحیق المختوم دا سیلڈ نیکٹر میں درج ذیل آیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں. یہ آیتوں کے ذریعے بتا رہے. ٹھیک ہے، سورہ شورى آیت نمبر 51 سے 52 تک ترجمہ. اور کسی انسان کا حق نہیں کہ اللہ سے کلام کر لے مگر بذریعہ وحی یا پردے کے پیچھے یا کوئی فرشتہ بھیج کے وہ اس کے حکم سے القا کر لے جو چاہے، بے شک وہ بڑا عالیشان حکمت والا ہے. اس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے نازل
قرآن کیا، اپنے حکم سے قرآن نازل کیا. آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے قرآن کو ایسا نور بنایا کہ ہم اس کے ذریعے اپنے بندوں سے جیسے چاہے ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک آپ سیدھا راستہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آیت آپ وحی کے لیے یاد کر لیں. اگر وحی کا سوال آئے تو سورہ شعراء آیت 51-52 اس کا بنا اعراب کے آیت اور اس کا ترجمہ آپ لکھ لینا، نمبر اچھے ملیں گے. اگر وحی کے مطابق کوئی سوال آ گیا تو سورہ شعراء کی 51-52 آیت نمبر ہی یاد رکھیے گا. ان آیات کے مطابق اللہ نے انبیاء درسل تک اپنا پیغام پہنچانے کے 3 طریقے اختیار کیے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے کیا بتایا تھا؟ ابلاغ وحی کے مختلف طریقے. پہلے انہوں نے قرآن کی آیت بتائی، اب طریقے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، طریقے میں کیا ہے؟ بلا واسطہ اور تیز ابلاغ، ڈائریکٹ اینڈ امیڈیٹ کمیونیکیشن. اس کی وضاحت 2 طریقوں سے کی گئی ہے. اللہ کی طرف سے پیغمبر کے دل و دماغ میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے جس کی بنیاد پر وہ پیغام کی نوعیت کو سمجھ جاتا ہے کہ آیا کہ کسی بڑی سچائی کی وضاحت ہے یا ممانعت ہے یا حکم ہے. بلا واسطہ اور تیز ابلاغ، اس کی وضاحت 2 طریقوں سے ہوئی ہے. ایک دیکھو، اس میں بھی 2 طریقے، ایک یہ اور دوسرا یہ. بلا واسطہ اور تیز ابلاغ ایک یہ طریقہ ہے، اس میں بھی 2 طریقے ہیں. زبانی یا ادبی ابلاغ میں اللہ کی حقیقی الفاظ انسانی زبان میں بیان کیے جاتے ہیں، اور وحی کا پیغام خوابوں کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کا خواب میں دیکھا تھا. پہلے تو یہ دماغ میں بات ڈال دی جاتی ہے، اور دوسرا ہے کہ زبانی یا ادبی ابلاغ میں اللہ حقیقی الفاظ انسانی زبان میں بیان کیے جاتے ہیں اور وہی خوابوں کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، جس میں حضرت ابراہیم. ٹھیک ہے، اب دوسرا طریقہ کیا ہے؟ پردے کے پیچھے سے، فرام بیہائنڈ اے ویل. اس سے مراد مادی پردہ نہیں بلکہ نورانی پردہ ہے، جس میں رسول آواز کو سنتا تو ہے لیکن دیکھتا نہیں ہے کہ یہ آواز کس چیز کی ہے. اس طرح کی آواز کو سننا پردے کے پیچھے سے کسی آواز کو سننے سے منسوب کیا گیا ہے. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر پیغام الہی حاصل کیا. مطلب پردے کے پیچھے سے حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر حاصل کیا، یہ والے طریقے سے. اور جو خواب والا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کیا والے طریقے سے وہی. ٹھیک ہے، پیغام سفیر تھرو اے میسنجر. یہ سفیر عام طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے تھے، جن کے ذریعے سے اللہ اپنا پیغام انبیاء تک پہنچاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں وحی کا پیغام حاصل کیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتے لے کر آیا ہے تیرے دل پر تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو، صاف عربی زبان میں. ٹھیک ہے، عربی کی صاف زبان میں، تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو، ڈر سنانے والا. ٹھیک ہے، سورہ شعراء یہ اشرا ہے، سورہ اشرا آیت نمبر 192 سے 195. اشرا ابھی دیکھنی پڑے گی، اس میں تو ایک آیت نظر آ رہی ہے. وحی کی اب اقسام پڑھیں گے ہم، ٹائپس آف وحی. وحی کتنے قسم کی ہیں؟ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. وحی 2 قسم کی ہیں. ٹھیک ہے، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، جس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہوں، جس میں الفاظ نازل نہیں ہوتے، صرف معنی، مفاہیم یا خیالات، تصورات الگا کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وحی مطلوع وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور غیر مطلوع وہ ہے جس میں معنی و مفاہیم، تصورات ہیں. وحی کی اشکال، فارم آف وحی، وحی کی کیا شکلیں ہیں. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا تعلق ہے، علماء نے کئی صورتوں کا ذکر کیا ہے جس کے ذریعے
سے وحی کا نزول ہوا ہے۔ معروف القرآن میں مفتی محمد شفیع عثمانی نے 6 مختلف طریقوں کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ 6 طریقے کون سے ہیں وحی کے؟ دیکھ لیتے ہیں۔ خوابوں کی شکل میں، گھنٹی کی آواز کے ساتھ نازل ہونے والی وحی، نمبر 3 کے انسانی شکل میں فرشتے کے ذریعے ہونے والی وحی، حقیقی فرشتے کی شکل میں، نمبر 4 ہو گیا یہ، اور نمبر 5 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بلا واسطہ نازل ہونے والی وحی کا قلب رسول پر بلا واسطہ نازل ہونا۔ تو چلو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ خوابوں کی شکل میں، بعض اوقات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی خوابوں کی شکل میں حاصل کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے مطابق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آغاز میں وحی خوابوں کی شکل میں ہوا کرتی تھی۔ جب کبھی آپ خواب دیکھتے تو اس کا معنی اور اہمیت صبح تک واضح ہو جاتی تھی۔ گھنٹی کی آواز کے ساتھ نازل ہونے والی وحی کی شکلیں کتنی ہیں؟ وحی کی شکلیں ہیں، دیکھتے ہیں وحی کی کتنی شکلیں ہیں۔ 6 شکلیں، صحیح ہے۔ خوابوں کی شکلیں، خوابوں کی شکل میں 6 مختلف شکلیں ہیں، صحیح ہے، 6 مختلف شکلیں ہیں۔ گھنٹی آواز کے ساتھ نازل ہونے والی وحی، اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور اکرم گھنٹی بجنے کی آواز کو سنتے تھے اور بعد ازاں پیغام الہی کی حقیقت آپ پر واضح ہو جاتی تھی۔ گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی اور تیسری پوائنٹ کیا ہے؟ تیسری شکل کیا ہے؟ انسان کی شکل میں یا فرشتے کے ذریعے آنے والی وحی، اینجل اپیئرنگ ان ہیومن فارم۔ بعض اوقات فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ فرشتہ اکثر صحابی رسول حضرت دہی کلبی کی شکل میں وحی لے کر آتا تھا۔ یہ MCQs میں آ سکتا ہے کہ فرشتہ کون سے صحابی کی شکل میں آتا تھا؟ حضرت دہی کلبی، ٹھیک ہے۔ حقیقی فرشتے کی شکل، 2 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں پیغام الہی لے کر آئے تھے۔ 2 دفعہ، کتنی دفعہ حضرت جبرائیل وحی اپنی اصلی شکل میں لے کر آئے تھے؟ 2 دفعہ۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے پوائنٹ۔ اور کون سے صحابی کی شکل میں؟ دہی کلبی کی شکل میں۔ اللہ کی طرف سے بلا واسطہ نازل ہونے والی وحی، معراج کی شب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور بلا واسطہ طور پر خدائے ذوالجلال اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان روبرو مکالمہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ پوائنٹ یہ کب ہوا؟ یہ ہوا جب معراج کی شب ہوئی۔ معراج کی شب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور بلا واسطہ طور پر خدائے ذوالجلال اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان روبرو مکالمہ ہوا۔ روبرو وحی کا قلب رسول اکرم پر بالواسطہ نزول۔ تیسری کیا شکل ہے وحی کی؟ کہ قلب پر، رسول اکرم کے قلب پر نزول ہو گیا۔ حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے اور قلب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جاتی تھی۔ یہ حیران کن بات ہے کہ وحی کے مختلف طریقے بتدریج نقطۂ کمال تک پہنچے۔ ابتدائی طور پہ اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کرتا ہے، پھر بلا واسطہ طور پہ وحی ان کے قلب پر نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں وحی لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ بعد ازاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں وحی لے کر سامنے آتے ہیں۔ آخر میں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو آسمان پر بلا لیتا ہے اور شب معراج میں بلا واسطہ طور پر ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ وحی کا قلب رسول پر بلا واسطہ نازل ہونا۔ وحی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب ہم وحی کا مقصد پڑھ لیتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع عثمانی کے مطابق اللہ نے ابلاغ کے 3 ذرائع مقرر کیے ہیں جن کی مدد سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔
ابلاغ مطلب معلومات، بات کرنا، بات چیت. انسانی حواس، ٹھیک ہے، 3 ذرائع، عقل، دانش اور وحی الہی. اور تیسرا ذریعہ ہے، ذریعہ ہی جو عقائد، عبادات، انسانی معاملات اور تخلیق کے بارے میں سوالات سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے. تیسرا ذریعہ کون سا ہے؟ وحی الہی. اسلام عقیدے کے مطابق پیغام الہی کے نزول کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. کیا یہ اسلامی عقیدے کے مطابق پیغمبر الہی کے نزول کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. پیغام الہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی. ٹھیک ہے. وحی کی الوہیت و بالادستی. وحی اور دوسرے ذرائع علم میں تقابل. پڑھتے ہیں. وحی اور دوسرے ذرائع علم میں اکثر تقابل کیا جائے تو یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ دوسرے ذرائع علم میں کاملیت نہیں. کاملیت مطلب مکمل نہیں. دوسرے ذرائع علم یہ بعض مادی حقائق ماننے کے لیے تو سود مند ہے جن کی کاملیت کا نثر دوسرے عوامل پر ہے، لیکن وہی واحد ایسا ذریعہ علم ہے جس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ من جانب اللہ ہے اور اس لیے یہ قابل یقین ہے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں یہ قابل یقین ہے. یہ ذریعہ علم زندگی کے ہر شعبے، مسئلے اور پہلو پر بھرپور رہنمائی کرتا ہے، اس لیے یہ لامحدود ہے اور اس کی صحت قوی تر ہے. ٹھیک ہے. یہ زندگی کے ہر شعبے، ہر مسئلے پر پہلو بھرپور طور پر رہنمائی کرتا ہے، اس لیے یہ لامحدود ہے اور اس کی صحت کی قوی تر ہے. ڈاکٹر حمید اللہ 1908 سے لے کر 2002 تک ان کی ایج چاہیے. ٹھیک ہے. لکھتے ہیں قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام شعبوں بشمول روحانی، عارضی، انفرادی، اجتماعی میں رہنمائی کرتا ہے. یہ تو پچھلے جو ہمارا ٹاپک نمبر 1 تھا، چیپٹر نمبر 1 کے، تو برنارڈ شاہ نے بھی بولا تھا کہ قرآن مجید اور دین الہی، دین اسلام تو ہر دور کے لیے گنجائش رکھتا ہے، کہ مطلب ہر دور کا بندہ ایکسیپٹیبل کر سکتا ہے اور ہر دور میں یہ فٹ ہو جاتا ہے. یہ ریاست کے سربراہ کے طرز عمل سے لے کر عام آدمی، امیر غریب، امن، جنگ، مادی ثقافت اور روحانی فلاح کے لیے ہدایت عطا کرتا ہے. مطلب کہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے. دین مطلب آپ کی ہر زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کے طور طریقے کے مطابق جو بھی رولز بتائے ہوئے ہیں، قوانین بتائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے دین نے بتائے، اسلام نے بتائے. وہی سب سے اعلیٰ اور قابل اعتبار ذریعہ ہے. در حقیقت قرآن مجید بنی نوع انسان، خاص طور پر اہل ایمان کو انبیاء کی پیروی کا حکم دیتا ہے. انبیاء کی پیروی کا حکم دیتا ہے. کس کو؟ اہل ایمان کو. قرآن مجید وحی کی دانشمندانہ معقولیت کی فطرتی انداز میں وضاحت کرتی ہے. قرآن مجید کرتی ہے وحی کی دانشمندانہ اور معقولیت کی فطرتی انداز میں وضاحت. وحی علم کا ایک لامحدود ذریعہ ہے. مطلب وحی کے ذریعے اتنا علم آ سکتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. وحی کے ذریعے حاصل شدہ علم قابل یقین ہے. وحی کے ذریعے جو بھی علم قرآن میں ہے وہ قابل یقین ہے اور اس کی ثبوت آج کی سائنس بھی دے رہی ہے. ٹھیک ہے. وحی دونوں طبیعت اور مابعد طبیعت موضوعات کو مؤثر انداز میں احاطہ کرتی ہے. وحی دونوں طبیعت مطلب جو کہ ہمیں پتہ ہے، اور مابعد طبیعت جو کہ ہمیں نہیں پتہ، موضوعات کا مؤثر انداز میں احاطہ کرتی ہے. وحی علم اور بنیادی حقیقتوں کے حصول کا مستند ذریعہ ہے. علم اور بنیادی حقیقتوں حصول کا مستند ذریعہ ہے. مستند مطلب اوتھینٹک ذریعہ ہے. وحی شک سے بالاتر ہے. وحی میں شک کوئی نہیں کر سکتا. وحی مکمل علم ہے بے شک، جیسے کہ اس میں پوائنٹ نمبر ہے وحی علم اور بنیادی حقیقتوں کے حصول کا. وحی علم تو ملتا ہے وحی سے، اور بنیادی حقیقتیں بھی ملتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم کہاں سے آئے، ہم نے کہاں جانا ہے، یہ ہماری بنیاد ہے نا، بیس ہے.
قرآن ایک جامع پیغام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 64، اور ہم نے اس لیے تجھ پر کتاب اتاری کہ تو انہیں وہ چیز کھول کر سنا دے جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں، اور ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یا تو آپ سورہ نحل کی آیت لکھ لیں، ٹھیک ہے، وہی کے لیے، یا دوسری جو آپ کو سورہ شعراء کی 51 اور 52 آیت نمبر بتائیے وہ لکھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ وہی بطور ذریعہ علم اور انسانی مسائل کا حل، بطور ذریعہ علم ہے اور انسانی مسائل کا حل بھی ہے وہی۔ کیسے؟ وہی ایز اے سورسز آف نالج اینڈ سولوشن آف ہیومن پرابلمس، بے شک۔ یہ پوائنٹس کس کے ہیں ویسے؟ یہ ہیں پوائنٹس وہی کی علولیت اور بالادستی، ٹھیک ہے۔ اور اب پوائنٹ آ رہا ہے وہی بطور ذریعہ علم اور انسانی مسائل کا حل۔ یہ آخری پوائنٹ ہے، اس میں 9 پوائنٹ ہے نا، تو یہ اس میں آخری پوائنٹ ہے یہ اس ٹاپک کا۔ وہی کلام الہی ہے، اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش ہرگز نہیں ہے موجود ہے، اگرچہ مذہب اسلام سے قبل بھی وہی کا سلسلہ موجود تھا، لیکن اس کی نوعیت عالمگیر نہ تھی۔ عالمگیر مطلب ہمیشہ رہنے والی نوعیت نہ تھی۔ خدا تعالیٰ کی جانب سے وحی کی صورت میں ہدایت و رہنمائی ایک مخصوص قوم جگہ کے لیے تھی، مطلب جو دیگر پیغمبر تھے وہ ایک قوم کے لیے تھے، ایک جگہ کے لیے تھے، لیکن اسلام ایک جگہ اور ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ یہ سارے عالم کے لیے ہے، اس لیے یہ سارے عالم کی رہنمائی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کے ذریعے انسان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ صحیح؟ یہ پوائنٹ کون سا ہے؟ وہی بطور ذریعہ علم اور انسانی مسائل کا حل، آخری پوائنٹ کا ہے یہ۔ وہ انسانی حقیقت کا واضح، اس میں پوائنٹ نمبر اے ہے، اس کا پوائنٹ نمبر اے ہے۔ انسانی حقیقت کا واضح، ایلوسیڈیٹنگ ہیومن ریئلٹی، ہر انسان فطرتی طور پہ اپنی حقیقت اور اپنے مقام پہچانا جاتا ہے۔ انسان کے اس فطری سوال کا جواب صرف اور صرف وحی کے ذریعے سے ہی ملتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں، بقرہ آیت نمبر 2، سورہ بقرہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے زمین میں اب ایک نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بنائے، حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بے شک۔ لہٰذا انسان اس دنیا میں خدا تعالیٰ کا نائب ہے، اور بطور نائب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیمات الہی کے مطابق زندگی گزارے۔ انسانی حقیقت کا واضح ہو جانا، یہ کس سے ہوا ہے؟ یہ وحی سے، یہ وحی آئی تھی تو یہ وحی کی ہی ایک شکل ہے کہ ہم نے اللہ کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور خون ریزی نہیں کرنی۔ خدا تعالیٰ کی قرب کا حصول، اٹیننگ نیئرنیس آف اللہ، بندگان خدا اپنے خالق کا قرب چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ ایسے راستے کے متلاشی ہوتے ہیں جس پر چلتے ہوئے وہ اپنے مالک کی رضا کو پا لیں، اس کے سائے میں ہمیشہ کے لیے پناہ حاصل کر لیں۔ اس بارے میں قرآن مجید ہماری بھرپور رہنمائی کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے رب کا حصول کرنا چاہتے ہیں تو وحی کے ذریعے ہی رہنمائی ہوتی ہے۔ سورہ کاف آیت نمبر 16، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم جانتے ہیں وہ وسوسہ اس کے دل سے گزرتا ہے، ہم اس سے اس کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 16 ہے، ٹھیک ہے۔ تکمیل شریعت، کمپلیشن آف شریعہ، وحی کے ذریعے تکمیل شریعت بھی عمل میں آئی، وحی کے ذریعے تکمیل شریعت عمل میں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے ضروری تھا کہ شریعت مکمل ہو تاکہ وہ پہلو مسئلہ کے لیے انسانوں کی مکمل رہنمائی کر سکے، تاکہ وہ ہر پہلو مسئلے کے لیے تکمیل شریعت کے بارے میں خدا تعالیٰ کا فرمان پاک ہے۔
مطلب ہمارا جو قانون اسلامی وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ مائدہ آیت نمبر 3، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو پورا کیا اور میں نے آپ پر اپنی برکتیں پوری کر دی اور میں آپ کے لیے اسلام کو پسند کیا۔ ساز و سامان کا انتظام، ارینجمنٹ آف لائیولیہوڈ، اللہ تعالیٰ نے 72 ماہوں سے بھی زیادہ شفیق ہے، اللہ تعالیٰ 72 ماہوں سے بھی زیادہ شفیق ہے، وہ رحیم ہے اور رحمان ہے، کریم ہے، قادر ہے، مالک ہے۔ اس نے تخلیق کے ساتھ ہی انسان کی بقا و زندگی کی تمام انتظامات بھی فراہم فرما دیے تاکہ ہر انسان دنیا میں اپنی ضرورتیں جائز طریقے سے پوری کر سکے، کھانے پینے، رہنے اور سواری بقا کے لیے ہر طرح کے وسائل سے نوازا، اور وحی کے ذریعے انسان اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے بھرپور رہنمائی کی۔ یہ ساری چیزیں وحی کے ذریعے ہی پہ پتہ چلی ہیں۔ توحید کی مقام و اہمیت، امپورٹنس اینڈ اسٹیٹس آف توحید۔ اگرچہ ہمیشہ سے ہر نبی ہر رسول کا بنیادی پیغام ہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی شریک نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابعوث ہونے سے قبل اور نزول قرآن سے قبل توحید کا نظریہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ مالک ہے، رزاق ہے، قادر ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں، اخلاص 1 سے لے کر 4، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ یہ قل اللہ احد سورہ اخلاص کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ آخروی زندگی کی حقیقت، ریئلٹی آف آفٹر لائف، یہ بھی وحی کے ذریعے حاصل ہوئی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ دنیاوی زندگی فانی ہے اور یہ مقررہ مدت کے بعد اپنے آخر کو جا پہنچے گی، اور اس کے بعد آخروی زندگی کی شروع ہوگی، اور آخروی زندگی کا نثار دنیاوی زندگی کے اعمال پر ہے۔ یعنی اگر اس دار فانی میں انسان اچھے اعمال کرے تو جنت میں جائے گا، وگرنہ دوزخ میں جائے گا۔ تو آپ نے یہ سارے ایسا کریں، ہیڈنگس یاد کر لیں، کیونکہ اندر کا تو آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ لوگ ہیڈنگ یاد کر لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہیڈنگس کیا کیا ہوں گے اور اس کے اندر کیا کیا آئے گا۔ مذہبی تعصب کا خاتمہ، ایلیمینیشن آف ریلیجیس پریجوڈائز۔ خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انسان کے اس بنیادی مسئلے کو بھی حل کر دیا کہ آیا سابقہ انبیاء کرام اور سابقہ کتب سماوی کو تسلیم کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اس اختلاف تعصب کا خاتمہ خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کیا۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ 285 آیت نمبر، رسول پر جو کچھ اس کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لایا اور سب مومن پر بھی ایمان لائے، اور سب مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہ کس کا خاتمہ ہوا؟ یہ تعصب کا خاتمہ ہوا، اہل کتاب اور دیگر جو ہمارے تھے نا ان کی تعصب کا۔ جتنے بھی نبی ہمارے آئے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وحدت نسلی انسانی، یونٹی آف مین کائنڈ۔ خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انسان کو فرد کے بجائے معاشرے کا درس دیا، یعنی مل جل کے رہنے کا، ایک فرد نہ بنو، معاشرہ بنو۔ خدا واحد کے بجائے جمع کی تاکید کی، آپس اختلافات، رنگ، نسل، قوم، خطے کی تعصبات کو ختم کر کے وحدت انسانی کی بنیاد رکھی۔ اسلام کی عالمگیریت کی خصوصیت ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے مسلمان کو ایک ہی لڑی میں پرو دیتی ہے۔ مطلب اسلام کی وجہ سے مسلمان آپس میں ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے قریب کسی بھائی سے، رشتہ دار سے، کزن سے یا اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ ان کے دکھ سکھ کو سانجھا کر دیتی ہے۔ جیسے فلسطین پہ آج کل جو حملے ہو رہے ہیں وہ مسلمانی ملکوں پر بہت زیادہ اثر کر رہے ہیں، اور ان کی ایک عمارت ان کی اینٹیں قرار دیتی ہے، اور ان کی ایک عمارت کی اینٹیں قرار دیتی ہے۔ مطلب ایک عمارت اسلام اور ہم ان سے اینٹیں ہیں سب مل۔ اعلیٰ معاشرتی نظام، ایگزالٹڈ سوشل سسٹم، وحی کے ذریعے بہترین معاشرتی نظام کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے لیے معاشرے کو چند سنہری اصولوں مثلا توحید، رسالت، مساوات، اخوت، تقوی اور امر بالمعروف، نہی عن المنکر، احسان، ایثار وغیرہ سے نوازا گیا، اور معاشرے میں موجود ہر
فرد کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ حقوق و فرائض کی ادائیگی کے بہترین طریقے کرے۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجرات آیت نمبر 10 میں، بے شک مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور سوائے اپنے بھائیوں میں صلح کروا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ سب ہمیں وحی کے ذریعے ملا۔ تو وحی کے ذریعے ہمیں کیا کیا پتہ چل رہا ہے، یہ سب ہمیں یہ اس کتاب میں شامل ہے۔ اب اس کا پوائنٹ نمبر جے، بہترین معاشی نظام، بیسٹ اکنامیکل سسٹم، یہ بھی ہمیں کس کے ذریعے پتہ چلا، وحی کے ذریعے، اور یہ پوائنٹ نمبر جے ہے، خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بہترین معاشی اصولوں سے نوازا، مثلاً حدود اللہ کی پابندی، جد و جہد، محنت، رزق حلال، فلاح، انسانیت، انسداد غربت، ایمانداری، دیانتداری، حلال و حرام میں تمیز، حرمت، سود، جائز تجارت، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت، اور وہ اصول جو وہ اصول ہیں جو کہ معاشرے کو فلاح کی طرف اور ترقی کی طرف گامزن کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ 168 آیت نمبر، اے لوگوں ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال پاکیزہ ہیں۔ مطلب وحی کے ذریعے ہمیں کیا کیا پتہ چل رہا ہے، ہمیں پورے ہمارے رہن سہن، ہمارے جتنے بھی شریعت ہے نا، شریعہ ہے جو ہمارا، وہ سب ہمیں کس کے ذریعے پتہ چل رہا ہے، وہ سب ہمیں وحی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے۔ تو پہلا کیا تھا ہمارا، تعارف کرنا ہے ہم نے، آپ اس میں سے کوئی سے بھی معنی لکھ سکتے ہیں، لغوی معنی لکھ لو یا رسمی معنی لکھ لو۔ ابلاغ ہے وحی کے مختلف طریقے، وحی کتنے قسم کے، کتنے طریقے سے وحی ہوئی ہے، وحی کی اقسام کیا ہیں، وحی کے اقسام اور طریقے ایک ہی ہیں، وحی کے اشکال بھی انہی مسائل، وحی کا مقصد کیا ہے، وحی کی الوہیت اور بالادستی کیا ہے، وحی بطور ذریعہ علم اور انسانی مسائل۔ یہ اچھا خاصا آپ 4-5 پیج پہ کر سکتے ہیں، اور یہ سب آپ نے ان کے ہیڈنگ یاد کرنی ہے، اور پوائنٹس آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں گے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو گائز اگلا ہم جو ٹاپک ہے پہلا چیپٹر کا، وہ ہم شروع کریں گے دین اور مذہب میں فرق۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا جب تک کے لیے، اللہ حافظ۔